वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे आप अगर आप ई कॉमर्स कर लें। मेरे साथ जो इंट्रोड्यूस किया गया था ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, उनमें जो चेहरे शामिल थे उनमें साकिब साहब थे। साकिब भाई, ये बताएं पहले तो, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम। ई कॉमर्स में बहुत पैसा है, अरबपति हो जाएंगे रातों रात। बिल्कुल नहीं है। पैसा ज़रूर है, लेकिन रातों-रात नहीं होंगे। इट्स अ गुड बिज़नेस, इट्स अ गुड एसेट और इस तरफ ही आज से 10-15 साल बाद हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 80% से 90% लोग शिफ्ट हो जाएँगे। तो पैसा ज़रूर है, दुनिया इसकी तरफ चली जाएगी, ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो अगर आप कोई भी इस वक़्त बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें ई-कॉमर्स होगी तो ही सर्वाइव कर पाएँगे। फिज़िकल बिज़नेस की तरफ लोग कम हैं। ई कॉमर्स है क्या? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। क्या चीज़ है ये? अ, बड़े आसान अल्फाज में जैसे आप किसी भी प्लाज़ा में शॉपिंग करने जाते हैं, इसी तरह से आपको फिज़िकल जाना पड़ता है। ई-कॉमर्स ये है, घर बैठकर आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। उन प्लाज़ों को अपनी फिंगर टिप्स में, अपने मोबाइल में, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स के अंदर उन चीज़ों को यूज़ करके अपने डोर स्टेप्स पे अपने घर में मँगवा सकते हैं। अगर उसको एब्रीविएशन यूज़ करना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली जिसको कहा जाएगा। और ये एक लेमैन भी आजकल इसको अंडरस्टैंड अब कर चुका है, मैं समझता हूँ। अच्छा, इसमें कितना पैसा है? बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। और इनको जो करने वाले हैं, ये फ्लॉन्ट करते हैं अपना लाइफस्टाइल, ठीक है। स्पेशली वो लोग जिनको मंजन सेलर कहा जाता है, जो कोर्सेज बेचते हैं। क्या काम करेंगे? सोनी सोनी दो तीन लड़कियां रखेंगे, वो डाला रखेंगे, रीवो। आजकल उसका कोई नया भी आया हुआ है ना, रीवो ही आया हुआ है। रीवो डाला रखेंगे, काला शाला। और उसके बाद अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगे। फिर अपने कुछ स्टूडेंट्स की पोस्ट लगाएंगे कि इन्होंने कोर्स लिया तो रातों रात इसने $6,000 कमा लिया, चीज़ें कर ली। ये सारा मैकेनिज्म क्या है? और क्या बेचने के लिए किया जाता है? और ये जो कोर्स सेलिंग है, ये मंजन सेलिंग है? और अच्छा, अगर है भी, मुझे उससे इख्तलाफ नहीं है। अगर ये स्किल पैसे दे के बांटा जाए, हुँ, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी पैसे दे के पढ़ाते बिल्कुल हैं, सही। मुझे उस पर कोई वो नहीं है। अगर, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? देखिए, सबसे पहले तो ये अगर हम पाकिस्तान में जिसको कोर्स सेलिंग कहते हैं, इसको पूरी दुनिया ट्रेनिंग्स कहती है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि आप स्किल सीखते हैं पैसे देकर, जो कि पिछले 1 साल में अमेरिका में $161 बिलियन अमेरिका की अवाम ने खर्च किए इस ट्रेनिंग्स को लिया, जिसको पाकिस्तान में कोर्स सेलिंग के नाम से कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जाता है कि जैसे आपने कहा कि अपना लेविश स्टाइल दिखाकर, गाड़ियाँ दिखाकर सोनी सोनी कुड़ियां दिखाकर। व दिस इज वेरी कॉमन, दिस जी, इज कॉमन, दिस इज इन योर ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ऑब्वियसली वो हर किसी का अपना एक प्रॉपर्टी डीलर्स भी ऐसे ऑपरेट हुए हैं बिल्कुल, पाकिस्तान लेकिन में। वो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि इस वक़्त मुआशरा जो है, वो एक लालची मुआशरा है पाकिस्तान का वही लालच अनफॉर्चुनेटली। अट्रैक्ट होता है। तो जो ऐसे लोग फिर तभी पैदा होते हैं जब लालची जहाँ पर ज़्यादा हों। तो ये मादियत परस्त। आजकल के बच्चे 17 साल, 18 साल, 19 साल जो कि इस वक़्त जॉबलेस हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, तो उनको जब ये चीज़ें नज़र आती हैं कि एक बच्चा गाड़ी लेके फिर रहा है, एक बच्चा अमेरिका जा रहा है, कभी बिज़नेस क्लास में बैठा है, उसकी वीडियोज़ बना रहा है और वो फिर अट्रैक्ट होते हैं, तो वो समझते हैं शायद मैं भी रातों-रात अमीर हो सकता हूँ। ये होते भी हैं वैसे, छक्का लगता है। पहली बॉल पे छक्का बहुत कम लोग मारते हैं। मैं समझता हूँ 100 में से शायद 2 लोग हों, जो कि कामयाब हों बहुत ज़्यादा इस तरह से। लेकिन इसके लिए रातें जागनी पड़ती हैं, रोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फ़ेल होना पड़ता है, धोखे खाने पड़ते हैं, फिर जाके कामयाब होते ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत सारी खवातीन एंटरप्रेनर्स कदम रखती हैं। जो एंटरप्रेनर्स हैं, ये मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूँ कि आई मेरा इनकाउंटर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा पेशेंट क्लब फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लोग हैं। फिर आई सिट विद पीपल हु आर लिंक टू साइबर क्राइम, FIA। और मुझे बहुत सारे ऐसे वाक़यात पता लगते हैं जहाँ ई कॉमर्स के नाम पर धोखे होते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इन टर्म्स ऑफ मनी स्कैमिंग, और इन टर्म्स ऑफ फीमेल हरासमेंट, इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरासमेंट। ये सब भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हिस्सा है। हैं। राइट। हाउ यू एड्रेस इट? हाँ, वेल सच्चाई कितनी है? वेल सच्चाई है, ज़रूर है। इसमें ऐसा होता है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं ई-कॉमर्स में। बहुत सारे लोग देखें, मैं आज फॉर एग्ज़ाम्पल रात को एक बंदा सोया हुआ है, सुबह उठा है और कहता है जी अब मैं कौम की खिदमत करूँगा और मैं लोगों को सिखाना शुरू कर दूँ। वो ट्रेनर्स बन जाता है।
اور بتاتا ہے لوگوں کو کہ ہاؤ ٹو میک $1000 وین ہی ہیز ناٹ میڈ ہمسیلف $1000. دیٹس وٹ بیسکلی جس اس پہ نے بنائے تو ہوتے ہیں نا، فلانٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دس از بیسکلی جہاں پہ انڈسٹری خراب ہوتی ہے. تو اصل میں پرپز یہ ہے کہ اصل جو جڑ ہے اس چیز کی، یہاں پہ آپ نے کالج کھولنا ہے، اسکول کھولنا ہے، تو اس کی گورنمنٹ سے رجسٹریشن کراتے ہیں، پھر جا کے آپ انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں. تو یہ ٹریننگ آرگنائزیشنز اور جو لوگ اس چیز کو سکھانا چاہیں، اس کو بھی آپ لوگوں کو ریگولائز کرنا ہوگا. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو ریگولائز کرنا ہوگا تو ہی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ پراپر رجسٹریشن کرا کے مارکیٹ میں آئیں گے. نہ کہ صبح اٹھے آئیں جی میں قوم کی خدمت کروں، ایسے تو پھر ہر بندہ ہی آ جائے گا. جو کہ آ رہا ہے آج کل، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی آپ نے کچھ ایگزامپلس دی. پھر وہ فراڈ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اور اگلے دن آن لائن دکان اپنی بند کرتا ہے، وہ ٹریکیبل ہی نہیں ہے. کہاں گیا، کون، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے کیا سکھا گیا. اس لیے ایف آئی اے کا ایک ادارہ تو موجود ہے، لیکن اس کے پاس دن میں کوئی ہزاروں لاکھوں تو اپلیکیشنز ہیں. جب تک آپ کا کوئی ریسورس نہیں آپ کو ہوگا. ایک واقعہ سناؤں؟ خواتین اپروچ کرتی ہیں، اب کیونکہ ڈیجیٹل ہاؤسز جو یہ ٹرینڈ کر رہے ہیں ان پہ کوئی چیک نہیں ہے. اچھا، ان کو جھوٹ پر اسنیپ چیٹ پر آنے کو کہا جاتا ہے، وہاں سے ان کی نیوڈ پکس منگائی جاتی ہیں، بعد میں ان کو بلیک میل تک کیا جاتا ہے. بعض کو اکیڈمیز بلا کے امیزون کچھ کو استعمال کر کے مہینہ 2 مہینہ یوز کر کے، جو بھی آپ، یہ مجھے نہیں پتا کس طرح ہنٹ کرتے ہیں کلائنٹس باہر، رائٹ. اور ان کو نکال دیا جاتا ہے. اور بہت سارے بچوں کو سکھانے کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے، 6 مہینے سال فری رکھا جاتا ہے. یہ سب بھی ہو رہا ہے. یو کنڈیم اٹ، اور یو تھنک کہ یہ اس انڈسٹری کا پارٹ ہے. نہیں، بالکل بھی یہ پارٹ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. میں کنڈیم کرتا ہوں اس کو. یہ چیزیں جو بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بہت ایکشن ہونا چاہیے، لیکن پرپز یہ ہے کہ پاورفل ہے، دیکھیں یہاں پہ ان میں ہر کرپٹو سے جڑے لوگ ہیں. یہاں پہ بہت سارے اور بھی بہت سارے فراڈز ہو رہے ہیں، لیکن مقصد ہے کہ کون سی ایسا نہ کوئی یہاں کی ای کامرس کی انڈسٹری میں کوئی ریگولائزیشن کی گئی، نہ کوئی ایسا ادارہ بنایا گیا جو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. جو آتا ہے وہ جو مرضی آ کر کہہ دیتا ہے اور پوری انڈسٹری کو ڈیمیج کر دیتا ہے. دس از واٹس ہیپننگ. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو کنڈیم ڈز ناٹ مین کہ یہ روکیں گے سولوشن ہے. کیسے؟ سولوشن، میں تو ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوں نا، اس کو روکنے کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کو روکنا ہوگا، گورنمنٹ کو. آواز تو ریز کی جا سکتی ہے، بتائیں گورنمنٹ. دیکھیں گورنمنٹ کو تو ہوش اس طرح نہیں آئے گا، بیکاز ای کامرس از اے ویری نیو تھنگ. ہوں. آج میں اٹھ کے ان کو کہوں کہ جی لیور میں یہ ایشو آ رہا ہے، چیزیں بتانا، تو پھر ایز اے اسپیشلسٹ لیور کے ڈاکٹر ہم نے مجھے جا جتنی کے زیادہ گورنمنٹ کے اوپر وائس گورنمنٹ کو یہ چیزیں بتائیں، جتنی میں نے ریز کی ہیں، شاید ہی کسی نے کی ہوں. ایکشن ہوا اس پر. ایکشنز نہیں ہوا، بالکل بھی ایکشن کچھ نہیں نہیں ہوا. ملا. کچھ نہیں ایکشن. ہم نے ایٹ دی اینڈ آئی ادھر گیو یہاں اپ. سے کچھ کلومیٹر دور عرفہ ٹاور ہے، ہوں. وہی گورنمنٹ ہے. دے آر ڈوئنگ گڈ ورک. مجھے بتائیں کہ کیسے اس چیز کو ہینڈل کیا جائے. دیکھیں ہم نے میں کہتا ہوں کہ میں نے شاید 15-20 تو لیٹرز لکھے ہوں. ایون آئی روٹ اے لیٹرز ٹو پرائم منسٹر ایز ویل. آئی ٹی منسٹرز کو لکھے، ای کامرس ایڈوائزر تھے جب پچھلے گورنمنٹ میں، ان کو بھی لکھے. لیکن مجال ہے جو ان کو 1% بھی اثر ہو کہ ہم اس کے اگینسٹ ایکشن لیں. ان کو ہر چیز کہہ دی ہے کہ اس چیز کو ریگولائز کرنے کے لیے یہ اسٹیپس ہیں. وہ پورے اسٹیپس بھی بتائے گئے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جوں سے وہ کان جوں پر جوں نہیں، تک نہیں کہاں رہی. پر جوں نہیں رکھتی. اچھا لیکن دیکھیں، کمنگ ٹو سیکنڈ سیکشن آف آور پوڈ کاسٹ، سرکار کو آپ کہہ رہے ہیں متعدد بار ہم نے کہا گیا، میں بھی یہ آواز ریز کرتا ہوں کہ ای کامرس آئی ٹی کے اسکول کالجز یونیورسٹیز بنائے گورنمنٹ لیول پر. ابھی میں نے پنجاب کے جو وزیر تعلیم تھے ان سے بھی یہ سوال کیے. ہوں. ای کامرس آئی ٹی انڈسٹریز بنائے، کالجز بنائے. وہ بچے جو کورسز سیکھ رہے ہیں، بلیک میل بھی ہو رہے ہیں، ہراساں بھی ہو رہے ہیں، استعمال بھی ہو رہے ہیں، چیز کو ریگولرائز آپ کہہ رہے ہیں ہوں. بینگ پائنیئر آف ای کامرس ان دس کنٹری کہ آپ کی بات نہیں سنی گئی. دوسری طرف کئی لاکھ لوگ ہیں جو انہی کورسز کے ذریعے کام سیکھ گئے اور باہر سے بہت سارا زر مبادلہ بھی ملک میں لے کر آ رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ بندش کا شکار ہے. اس سے وہ بچے، مطلب یہ بالکل ایسے ہے کہ صحرا میں کنواں بھی نہ ہو بالکل. اور باہر سے آپ پانی لائیں اور اس پانی کے گھڑے میں بھی موری کر دیجیے. ہاؤ یو آر سیئنگ آل دس سچویشن؟ از اٹ رائٹ؟ دیکھیں یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس یوتھ کے ساتھ، جس کے پاس ایک ہی ہوپ تھی کہ پاکستان میں رہ کر ہم پوری دنیا میں کام کیسے کر سکتے ہیں.
یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی جاب کی ہو، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جب زندگی میں کسی نے راتوں رات بیٹھ کر دعائیں مانگی ہو کہ صبح مجھے کلائنٹ رسپونڈ کرے گا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس ڈپینڈنٹ فیملی ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کا فادر پیسے کمائے گا اور وہ اپنے اپنے اسکول کی فیسز دے سکے گا۔ یہ وہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ انٹرنیٹ کی اہمیت کیا ہے، جو کہ جس نے آج تک جاب نہیں کی، جس نے صرف ایک خاندان کا ریلیٹو ہونے کی وجہ سے کوئی بھی منسٹری حاصل کر لی، دیٹس اٹ۔ تو مقصد ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو ساتھ انوالو کرنا ہوگا گورنمنٹ کو، جو کہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے، جو بتا تو سکیں کہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس چیز کا۔ ان کو آج تک نہیں پتا ہوگا، آپ کسی گورنمنٹ کے بھی بندے سے پوچھ لیں کہ فری لانسنگ کام کیسے لیا جاتا ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ فائبر کا پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں پر آپ کو آن لائن رہنا پڑتا ہے، ہر وقت نہیں رہتے تو وہ ڈی رینک ہو جاتی ہے۔ ایک بندے نے 5 سال لگا کر رینکنگ کی اپنی اوپر پروفائل میں، اور جب انٹرنیٹ سلو ہے تو وہ فائبر نے آپ کو ڈی رینک کر دیا۔ تو اور ایسے بہت سارے کیسز ہزاروں ہیں، یہ ابھی ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے اسی طرح سے اپ ورک ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لاکھوں لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، وہ پاکستان کو شو ہی نہیں کرتا کہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ایشو ہے، مسئلے ہیں۔ اب وہ ریپیوٹ مینجمنٹ اتنی جب خراب ہو جاتی ہے آپ کی، تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے میں کیوں یار اس ملک میں کروں، میرے پاس پوری دنیا پڑی ہے، وہ میرے مامے لگتے ہیں پاکستانی۔ تو یہ چیز ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت 30,000 آن لائن سٹور ہیں ای کامرس کے، رائٹ؟ جب انٹرنیٹ ڈاؤن ہے یا بند ہے، مینس 30,000 دکانیں بند ہے، ایک دکان کے پیچھے 50 100 لوگ کام کر رہے ہیں، مینز لاکھوں لوگ فارغ بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کس نے سمجھنا ہے یہ چیز؟ آپ بھی ریسنٹلی آپ برانڈ چلاتے ہیں، آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو آپ کی جو آن لائن سٹور ہے اس کی دکان بند ہے، یہ دکان بند ہے، رائٹ؟ تو 30,000 دکانیں بند ہو جاتی ہیں، 1,60,000 تو ڈرائیور ہیں، ڈلیوری ڈرائیور جو فوڈ ڈلیور کرتے ہیں، وہ بیچارے فوڈ ڈلیور نہیں کر پاتے، رائٹ؟ 5,60,000 تو صرف وہ والیٹس ہیں جو کہ آپ الیکٹرانکلی پے کرتے ہیں چیزوں کو، وہ نہیں پے کر سکتے، اور یو نیم اٹ، یہ تو میں اچھا، آپ کی سرکار میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں بہت سارے میرے دوست بھی ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، پھر بعد میں مجھے جوتے بھی ماریں گے۔ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وی پی این صرف رات کو استعمال ہوتا ہے پاکستان میں، اور وہ صرف وہی دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ اور میں سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ رائٹ۔ وی پی این کی بندش کیا ہے؟ وی پی این رجسٹر کرانے کی یہ کیا پالیسی ہے؟ اور پی ٹی اے اس پر کیسے کام کر رہا ہے؟ اور آپ کو کیا ریزرویشن ہے؟ لوگ کہتے ہیں the way they are coming یہ تو سب تباہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب کوئی چیز غلط استعمال ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو بند کر دیں، رائٹ؟ اب ہمارا جو پرائم منسٹر ہے، ود ڈیو رسپیکٹ، وہ جا کر بھی ایکس پہ ٹویٹر پہ خود پوسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی وی پی این لگا کر، اور وہ چیز بین کی ہوئی ہے، رائٹ؟ اب وی پی این رجسٹرڈ پی ٹی اے کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ کرو اور آپ کبھی کبھی کسی کو کہیں کہ پی ٹی اے پہ جا کے ایک دفعہ رجسٹریشن تو کرے وی پی این کی جا کے، وہ ہوتی نہیں ہے، ان کی اپنی ویب سائٹ نہیں چلتی، آپ کبھی کر کے تو دیکھیں، وہ چلتی ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یار کدھر پھنس گئے ہم، انٹرنیٹ کا بل بھی دیں، وی پی این کا الگ بل دیں، یہ کیا بات ہے؟ پانی کا بل دیں اور فلٹر کا الگ پیسے دیں، ہوا کا بھی۔ یہ کیوں دیں؟ جب بجلی کا بل دیں تو یو پی ایس بھی لگوائیں، کیوں؟ رائٹ؟ مطلب میں تو حیران ہوں کہ یہ ہر چیز لینی ہے اس کا ایکسٹرا بھی پے کیوں کرنا ہے؟ یہاں پہ ایک بچے کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ بھی لگائے اور ساتھ وی پی این بھی لے، پھر اس کے بعد جا کر وہ جب کام بھی پکڑ لے کسی سے تو ڈلیور نہیں کر پاتا ٹائم پہ۔ یہ سمجھنا ہوگا گورنمنٹ کو کہ جو اس وقت آلموسٹ ایک دن کے اندر پاکستان میں 18 سال کے جو لوگ ہیں وہ 17,000 لوگ ہوتے ہیں، ورکنگ ایج میں آتے ہیں ایک دن میں، 62 لاکھ لوگ 18 سال کے ہوتے ہیں ایک سال کے اندر۔ تو اتنی جابس تو ہیں نہیں، وہ جو اپنا روزگار کما رہے تھے ان سے بہت الگ چیزیں، ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے، جو کہ بڑا ہی ایک المیہ ہے اس وقت، اور جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کام ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے نا جب انٹرنیٹ بند ہو گیا، ڈیفینیٹلی اس کی بہت ساری سوشو پولیٹیکل ریزنز ہیں، وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک آن دیٹ، اور بہت ساری یوتھ جو ای کامرس سے جڑی ہے، ٹرسٹ میں ان کا کنسرن ان کی 2 وقت کی دال روٹی سے زیادہ ہے بھی نہیں، لیکن متاثر وہ بہت برے ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں بہت سارے اکثریت ایسے ہیں جیسے کسی کا اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے، چیزیں، وہ بہت ان کا پورا گھر ہی اس پر چل رہا ہوتا ہے، رائٹ۔ اکثریت ہے، مطلب 80% لوگ جو ای کامرس میں اپنا پورا پورا گھر سنبھال رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو ادروائز اگر یہاں نہ ہوتے تو یہ کہیں دبئی، عمان، قطر، ہوں، دوحہ میں یا کوئی لیبر جاب کر رہے ہوتے، یا کسی چھوٹی موٹی جاب پہ ہوتے، یا کہیں ویٹر لگے ہوتے کسی ہوٹل بالکل وغیرہ ایسے میں، ہی، جی۔ یہی سب کر رہے ہوتے۔ تو ایک جملہ ہے بڑی مشہور فلم کا کہ اگر کھلا نہیں سکتے
یا پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ بالکل ہے۔ تو ریاست تو ماں ہوتی ہے۔ ہوں، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ کتنا یو تھنک کہ اگر ایسے ہی سب چلتا رہا، آج کل تو مجھے لگتا ہے میں جس دوسرے بچے سے پوچھوں جو پڑھا لکھا ہے یا ایون ای کامرس کا کام کر رہا ہے، ایون انکلوڈنگ مینی ہوں، ڈاکٹرز جن میں ہوں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وانٹ ٹو فلی۔ ایک وقت تھا وہ کہتے تھے کہ ہم اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اب وہ ٹرم یوز کرتے ہیں ہم اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسی ہے جی، اگر آپ سٹیٹس بھی دیکھیں اس وقت 1605 لوگ ڈیلی اس ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں، 1605 لوگ۔ تو یہی اور یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے وہ سیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مایوس ہیں ان ساری چیزوں سے۔ تو ان لوگوں کو مایوسی سے نکالنا ہوگا، نہ کہ وہاں جا کے یہ سیٹ ہو رہے ہیں، وہاں جا کر بھی یہ اسٹرگل ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جو حالات ان کو سننے میں آتے ہیں کہ دنیا آسان ہے، وہاں وہاں ایسی نہیں ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ تو پاکستان میں رہ کر بھی کام ہو سکتا ہے۔ اور جیسے آپ نے وی پی این کی بات کی، میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کرنا چاہوں گا اس میں، کہ آپ جب کوئی برانڈ پاکستان میں لانچ کرتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آڈینس کو لانے کے لیے سوشل میڈیا کے تھرو، آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میری پروڈکٹس شو کی جائیں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کو یہ چیز پسند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وی پی این کیا کرتا ہے؟ وی پی این آپ کی لوکیشن کو چینج کر دیتا ہے۔ وی پی این ایک بندے نے اگر آن کیا ہے تو وہ آسٹریلیا میں سے براؤز کر رہا ہے پاکستان کو، ایک امریکہ سے کر رہا ہے، ایک یورپ سے کر رہا ہے، اینڈ آل دس۔ تو جب آپ ٹارگٹ، آپ کی ای کامرس اسٹورز ہیں، تو آپ ٹارگٹ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنی پروڈکٹ ان کو دکھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ بندے کا آئی پی پاکستان کا نہیں، وچ مینز آپ سیلز ہی جنریٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وی پی این لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ پاکستان کا بندہ ہی نہیں ہے، تو کسٹمرز آپ کی پروڈکٹس ہی نہیں دیکھیں گے، مینز آپ کی دکان جو چلی ہوئی ہے اس پہ آ ہی نہیں چل پائیں گے لوگ، اس کا اگر انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے تو۔ لیکن گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے کہ وی پی این یوز کر کے آپ یہ چیزیں ایکسیس کر رہے ہیں، کہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ 215 ملک ہیں۔ آپ مجھے ایک ایگزامپل بتا دیں 215 ملک میں کہاں ایسا ہوتا ہے جہاں یہاں ہو رہا ہے کہ وی پی این یوز کر کے آپ یہ چیزیں ایکسیس کریں؟ ایسا نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا ایسا۔ میں خود پوری دنیا پھرا ہوں، میرے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ساری زندگی یہاں پہ بیٹھا ہوں اور مجھے پتہ نہیں، پوری دنیا میں نے کام کیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ رونے کا مقام ہے جہاں پہ ہم اس پہ جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، واٹ ان یور پرسپیکٹو، چلیں یہ تو ایک ای کامرس اور اس کی بات ہو گئی، وائی آ ینگ گروئنگ انڈیویجول ان دس کنٹری، ایک نوجوان جو بڑا ہو رہا ہے وہ اس ملک سے کیوں بھاگنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ہیملوجی تو نہیں بھاگنا چاہتا، ہاں، فیملی ولاگنگ والے تو نہیں بھاگنا چاہتے، رائٹ، وہ تو ہوٹلز ریسٹورینٹس کھول رہے ہیں، چیزیں اپنی وہ کر رہے ہیں، دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو رن اوے، دے آر ویری ہیپی سیلنگ دیئر فیملیز، رائٹ۔ وائی ادر وانٹ ٹو رن اوے فرام دس کنٹری؟ I think they are disappointed, and they are hopeless, which I feel they should not be, because پاکستان میں بھی رہ کر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ جہاں مسئلے ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی بڑی ہیں، بہت سارے لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کام بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی لاکھوں لوگ جڑے ہیں، اور وہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی مایوس ہو گیا ہے، یہ کہ مایوسی کیونکہ جب معاشرے میں دیکھی جاتی ہے تو وہ ویسے ہی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ آل دس۔ تو اپرچونیٹیز بھی ہیں، لوگ کام بھی کر رہے ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں، لاکھوں لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں آگ لگ جائے تو آپ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں، آگ کو بجھانا بھی ہے آپ نے، آپ ہی کا ملک ہے یہ، ہمارا ہی ملک ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو ہمیں مل کر ہی اس لیکن کو ٹھیک شام سے کرنا جیسے امیگریشن ہو گئی تھی نا، گھسپیٹھی آ گئے، اب ہے۔ لوگ بڑے خوش ہیں، نو ڈاؤٹ بشار الاسد نے بہت برا کیا، لیکن اب ڈیفینیٹلی دے وانٹ ٹو رن اوے، تو تھنگز آر ناٹ سو گڈ ان پاکستان، اور اگر یہ ملک ایسے ہی چلتا رہا تو نوجوانوں کی مایوسی اس ملک کو دیمک کی طرح کھا جائے گی، وچ از اے ڈیزاسٹر۔ آپ جو یوتھ ہے، ہم ای کامرس سے کتنی امید رکھیں کہ انہیں ملک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں نے بھی، میرے بہت اچھے دوست ہیں آپ لوگوں سے جڑے ہوئے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ بھائی جب تک انٹرنیٹ آ رہا ہے نا بھوکے نہیں مرو گے، یو آر ان ای کامرس، ایگزیکٹلی۔ ان تو انٹرنیٹ ہی نہیں آ رہا۔ نہیں، امید تو ہے، آ جائے گا، آ رہا ہے، اوبیسلی چیزیں امپروو تھوڑی سی ہوئی ہیں پچھلے کچھ ویکس میں، تو بہت برا حال تھا، لیکن ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ تھوڑی سی بہتر کی ہے، پریشر کی وجہ سے بہت پریشر آیا۔ آپ لوگوں کی کوئی آپس میں، بہت سارے جو ای کامرس فری لانسنگ سے جڑے ہوئے ہیں دوست بھی ہیں، لیکن اٹ کتے کا ویر بھی ہے، یہ آپ لوگوں میں جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں یا رائٹ۔ وکلا ہیں، ڈاکٹرز بھی ایک دوسرے سے بہت حسد رکھتے ہیں، پریکٹسنگ ٹوگیدر حسد رکھتے ہیں لوگ، لیکن
آپ لوگوں میں اٹ کو تپا کچھ زیادہ ہے ای کامرس انڈسٹری میں. آ، کیوں لڑتے بھرتے ہیں اتنا؟ میں تو بالکل نہیں لڑتا جی میرے. لیکن ہے تو صحیح نا آپ لوگوں میں ٹرینڈ، یہ مائنڈ نہیں کرنا، یہ میں نے کیونکہ آبزرو کیا ہے ڈاکٹرز میں بھی ہے، یہ نہیں کہ میں اپنے طبقے کو وہ بھی آپس میں حسد رکھتے ہیں. لیکن ای کامرس انڈسٹری میں کمپٹیشن کچھ زیادہ ہے یا آپس میں تھوڑا سا ہے، آئی تھنک نئی یونٹی انڈسٹری اس طرح نہیں ہے. نئی انڈسٹری ہے. تقریباً 7 سال ہی ہوئے اس چیز کو ڈیولپ ہوئے. جیسے 2018 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تو آج 2025 ہے تو یہ تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا ہے ایک انڈسٹری کو اسٹیبلشڈ ہوئے. لوگ نئے ہیں، میچور ہو رہے ہیں، بچے ہیں، ابھی نئی نئی چیزیں ہیں. ایک ایک آرگنائزیشن کو بلڈ ہوئے ٹائم نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کمپیٹیٹرز نہیں، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، کنٹریبیوٹرز سمجھنا چاہیے. جو آپ چیز اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں وہ کریں. میرے لیے تو کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے نظر میں کسی کے لیے بھی نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی جیلسی ہے، نہ کسی کے بارے میں کوئی نفرت ہے. اینڈ آل دس میں جس سے بھی ملتا ہوں اس کو بڑے پیار سے ملتا دیٹس ریئلی گریٹ، دیٹس ویری گڈ آف یو. کمنگ ٹو تھرڈ سیکشن آف آور پوڈ کاسٹ، میں اگر کبھی کسی کا انٹرویو کروں نا تو وہ جاب انٹرویو ہوتا ہے، لائنیں لگ جاتی ہیں سی وی او کی، اور ان کے سوال میں اکثر یہ کہتا ہوں وٹ از یور سیلری ایکسپیکٹیشن. سیلری ایکسپیکٹیشن ظاہر ہے لوگ اپنے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہوتا ہے وہ کم بتانا شروع ہو گئے ہیں بہت. ایون ڈاکٹر ہوں. وقت تھا وہ آج سے 2 سال پہلے 80,000 ایم او کہہ دیتا تھا، وہ خود ہی 30-40 کہہ دیتے ہیں جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے. نیچے آ گیا، ادھر سے خواہشات بڑھ گئی، پھر کرائم بھی بڑھے گا، مادیت پسندی، آئی فون چیزیں. نوکری کریں گے، بزنس نہیں کریں گے. لوگ بزنس سے ڈریں گے. کیوں ڈرتے ہیں بزنس سے؟ جبکہ تجارت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، تجارت میں جو کچھ ہے، بزنس میں جو کچھ ہے وہ نوکری میں نہیں ہے. رائٹ. آئی مائی سیلف از اے بزنس مین ایگزیکٹلی. ود ہیلپنگ ہینڈ ٹو پیپل. تو کیوں ڈرتے ہیں؟ آئی تھنک اس لیے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر آپ کسی بھی ہماری یونیورسٹی میں چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ ریڈی ہو رہے ہیں کہ میں نے اچھا اکاؤنٹنٹ کیسے بننا ہے، میں نے اچھا گرافک ڈیزائنر کیسے بننا ہے، اچھا ڈیولپر کیسے بننا ہے. لیکن یہ نہیں کوئی آپ کو نظر آئے گا کہ جو کہہ رہا ہو، بہت ہی کم نظر آئیں گے کہ میں نے اچھا بزنس مین کیسے بننا ہے. وہ سکھایا ہی نہیں جاتا. اگر سکھایا بھی جاتا ہے تو وہ سکھا رہا ہے جس نے خود بزنس نہیں کیا. جو ایم بی اے وہ پڑھا رہا ہے جس نے خود بزنس نہیں خود کیا. نوکری پہ. بالکل اب ایگزیکٹلی. تو آپ کو انڈسٹری ایکسپرٹس لانے ہوں گے جو خود بزنس کر رہے ہیں، جنہوں نے خود بزنس اکٹھے کیے ہیں. ایسی کیس اسٹڈیز دینی ہوگی کہ جاؤ بزنس کر کے آؤ، کہ کیس اسٹڈی کر کے آؤ چیزیس کیوں کامیاب ہوا. جاؤ یہ کیس اسٹڈی کر کے آؤ حافظ جوس والا کیوں کامیاب ہوا، باقی جوس والے کیوں نہیں ہوئے. بالکل، اور وہ ان میں سے اکثریت میٹرک پاس بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. مطلب حافظ جوس والا تو پڑھا لکھا بھی نہیں، اس کا بزنس کیوں کامیاب ہے، اور وہ یہ کیس کروڑوں اسٹڈی دے. پتی ہے اور ڈاکٹر دھکے کھا رہے ہیں، ایگزیکٹلی انجینئر جی. وکیل دھکے کھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی جی. تو اس اور پہ کیس اسٹڈی ہونی چاہیے نا. کیوں؟ وائی ناٹ حضرت جوس والے، وائی ناٹ یہ حلیم والا کیوں کامیاب اچھا، ہے. میں نے یہ پٹھان کے بچے میں یہ بڑی چیز دیکھی ہے. رائٹ. ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بڑی آر ہوتی ہے، پٹھان کا بچہ ہے. اب یہی بیٹھے تھے مجھے اس دن بتا رہے تھے کہ اب جو پٹھان کا بچہ ہے وہ کبھی شرم نہیں کرے گا، وہ مونگ پھلی سے کاروبار شروع کرے گا، چائے کے ڈھابے سے شروع کرے گا، کوئٹہ چائے ایگزیکٹلی. ہاؤس پورے پاکستان میں پھیلا دے گا. دمبا لے کر آئے گا، پنڈ سے بیچے گا، کھلائے گا، اس کے بعد پورے اس میں کوئٹہ شنواری پھیل جائے گی. ایگزیکٹلی. یہ شرم نہیں کرتے کام میں. ہم لوگ شرما شرمی میں ہی باپ سے کھا لیں گے، گھر پڑے رہیں گے، لیکن نیور کم آن یہ کہ جی ان کو چاہیے کہ کارپوریٹ نوکری ملے گی، کوٹ پینٹ ٹائی ملے گی، نہ بزنس کریں گے اور نہ پھر کام میں بھی شرم اتنی زیادہ. ایسے ہی بالکل ایسے. ایون میں پٹھانوں کی یہ بھی بات کروں گا کہ جو پٹھان ہے وہ پٹھان کو سپورٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. سندھی کو سپورٹ دیتے ہیں بہت سارے. اگر آپ سپورٹ کی بات کریں، بلوچی کو سپورٹ دیتے ہیں. لیکن میں نے پنجاب میں دیکھا ہے کہ پنجاب پنجابی کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ کہیں بھی نہیں کرتے، وہ ٹانگے کھینچتے ہیں. وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کی لیں گے. وٹ ایور. تو ہاں. یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. تو انفارچونیٹلی ایک اتنا بڑا صوبہ اور وہاں آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہیں. تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے پٹھانوں سے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں. کمنگ ٹو فورتھ سیکشن آف آور پوڈ کاسٹ، آپ نے بتایا کہ آپ کے ایک دوست نے ابھی اسٹاک ایکسچینج سے صرف 3 ماہ میں 6 کروڑ روپیہ کمایا. 3 سے 6 کروڑ. اسٹاک ایکسچینج کیا ہے بھائی؟ کیا بلایا؟ آپ نے کہا اس نے نوکری بھی چھوڑ دی. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج وہ آج کل جوک بھی نظر آ رہا ہے کہ چاند چاند پہ ایک بندہ پہنچا اور وہاں اسٹاک ایکسچینج پہنچی ہوئی تھی. بیسکلی اس وقت پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 1,15,000 پہ انڈیکس
پہنچ چکا ہے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینیپولیٹ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جوک ہے اور یہ سارا فیک دکھایا جا رہا ہے۔ بیسیکلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت 550 سے 600 کمپنیز جو ہیں وہ لسٹڈ ہیں، پبلک کمپنیز ہیں، اور دے آر دا ون ہو آر ایکچولی میکنگ بلینز آف پروفٹس اس وقت، جس میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں۔ اس کا بیسک پرنسپل ہے جو اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی ہے، فار ایگزامپل پاکستان میں آئی پی پی کمپنیز ہیں، اور جو بجلی کی کمپنیز ہیں، جو گیس کی کمپنیز ہیں، جو پیٹرول پمپس ہیں، جو اس وقت پاکستانی قوم سے چارج کر رہے ہیں، اور وہ چارج کر کے بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں، رائٹ؟ اب جو گرو کر رہے ہیں تو لوگ ان کمپنیز میں ہی انویسٹ کر رہے ہیں ایز این انویسٹر۔ تو کیوں نہ میں پاکستان اسٹیٹ آئل کے شیئر خرید لوں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ کیوں نہ میں وہ آئی پی پی کمپنیز کے شیئر خرید لوں جو اس وقت پاکستانی قوم سے بہت مہنگی بجلی چارج کر رہی ہے، ادھر سے تو چارج کر رہی ہے لیکن وہ کمپنی گرو بھی کر رہی ہے، وہ اس وقت پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہے، لوگ اس پہ انویسٹ کریں اور ان کے شیئرز اوپر جاتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان میں اس وقت 550 سے زیادہ کمپنیز ہیں جو کہ اپنی ویلیو سے اوپر جا رہی ہیں۔ اور ایک بڑی بیسک ریزن ہے، اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 12% یا 13% تک آ چکا ہے، پچھلی مانیٹری پالیسی میں 16 دسمبر کو جو آئی۔ تو اس کے وجہ سے لوگوں نے اپنے پیسے بینک سے نکالنا شروع کیے اور میوچل فنڈز کے تھرو ایکوٹی مارکیٹنگ میں لگانا شروع کی۔ ایکوٹی مارکیٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ میوچل فنڈز جو کہ بینکس مینیج کرتے ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگا دیتے ہیں۔ تو جو انڈیویجول نہیں ہے، ایک بندے کی انویسٹمنٹ پڑی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیوں نہ میں میوچل فنڈز کے تھرو ایکوٹی مارکیٹ میں پیسہ لگاؤں، جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں وہ شیئرز خریدیں اور بینکس ہی میرے بہاف پہ مینیج کریں، میرے پاس اسٹاک ایکسچینج کو مینیج کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور اسی بیسس پہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ آہستہ 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 بڑھتے رہتے ہیں، اور آپ پھر اس کو ودرا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ پھر جب ودرا لوگ کرتے ہیں، اپنے پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں، وہ اسٹاک ایکسچینج نیچے آ جاتی ہے۔ جب وہ مزید انویسٹمنٹ چلتی رہتی ہے، اس وقت بہت سارے لوگ پوری دنیا سے بھی اس وقت ملینز آف ڈالرز اس وقت ریسنٹلی اسپینڈ ہوئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، لوگ شیئرز خرید رہے ہیں، بینکنگ میں شیئرز خرید رہے ہیں۔ تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا پراپرٹی خریدوں یا میں اسٹاک ایکسچینج کی طرف آؤں۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں انویسٹرز کے پاس جو اپنے پیسے کو ایک جگہ پہ رکھتا ہے۔ تو اس وقت ٹریڈنگ سے لوگ اچھا پیسہ کما رہے ہیں، ضرور کر رہے ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں، اینڈ دیٹس ہاؤ آئی سی کہ اس وقت لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جوا ہے، یہ جوا بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں کمپنیز ایکچولی لسٹڈ ہیں، آپ اس کمپنی کے باہر جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، پاکستان اسٹیٹ آئل کے، کہ اس کمپنی کا میں نے شیئرز خریدا ہے، سسٹمز لمیٹڈ کا میں نے شیئرز خریدا ہے، ٹیکنالوجی کمپنی ہے، رائٹ؟ او جی ڈی سی کا میں نے شیئر خریدا ہے، پیٹرولیم کمپنی کا میں نے شیئرز خریدا۔ So this is what the people of investors of Pakistan are doing it, and that's what increasing the stock exchange currently, and the prediction is کہ 2025 کے اندر یہ 1.5 لاکھ انڈیکس سے بھی اوپر جائے گی۔ ویری گڈ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹریڈنگ کیا ہے اور ٹریڈنگ لوگ کرتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک معروف ٹک ٹاکر ہے، میرے دوست بھی تھے، دوست ہیں، ذوالقرنین، کنول کے سر ہسبینڈ ہیں، کنول آفتاب کے، اور ذوالقرنین بہت اچھا بچہ ہے، میرا دوست ہے۔ تو ٹریڈنگ میں وہ کہتا ہے میں نے 2-3 کروڑ روپیہ لاس کیا ہے۔ تو ٹریڈنگ سے تو کمانا چاہیے، اتنا بڑا لاس کیسے ہو گیا اس لاس بھی ہے، جیسے اسٹاک ایکسچینج میں بہت سارا لاس ہے، پروفٹ کے ساتھ ساتھ لاس بھی ہے، کیونکہ اپ اینڈ ڈاؤن بہت فریکوینٹ ہے پاکستان کی۔ جو اس وقت جب بھی تھوڑا سا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو فوراً سے اسٹاک ایکسچینج نیچے آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ٹریڈنگ، اگر ہم ٹریڈنگ کی بات کریں، آئی زیوم کرپٹو کی بات ساتھ ہو رہی ہے، تو وی ٹاکنگ اباؤٹ بٹ کوائنس فار ایگزامپل۔ اگر وہ بٹ کوائنس خریدتا ہے، بٹ کوائنس اس وقت ایک بٹ کوائن کی جو قیمت ہے وہ 1 لاکھ سے بھی اوپر جا چکی ہے، رائٹ؟ وہ کیوں جا چکی ہے، کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس وقت 21 ملین بٹ کوائنس موجود ہیں جو کہ پوری دنیا میں مائن ہو سکتے ہیں، جس کو لوگ خرید سکتے ہیں۔ لیکن اب سب کو پتہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ جو 20 جنوری 2025 کو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی پرو کرپٹو ہیں، اور ایلن مسک بھی ان کے ساتھ گورنمنٹ میں ہاں، موجود ہے۔ اس کی ایلن مسک کی بھی جو پالیسی ہیں وہ بڑی پرو کرپٹو ہے۔ وہ بھی ایک کوائنز ڈوج کوائن سم تھنگ کی بات کر رہا ہے، جس میں اس کو بھی ریگولائز کرنے کا ایک بیسیکلی ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو سب کا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو 20 جنوری کو جب پہلے دن اوتھ لیتے ہیں، تو اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں
وہ کرپٹو کرنسی کو अमेरिका की रिजर्व्स में एसेट्स में डिक्लेयर करने जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट द पीपल थिंक लाइकली टू हैपन। जिसकी वजह से जो बिटकॉइन है उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और लोग जो है उसको बाइंग करते जा रहे हैं और वो इस वक़्त 1 लाख से ऊपर चला गया। तो इसमें भी लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन इसमें कुछ फ़तवे हैं पाकिस्तान में कि जब आप कोई एसेट ना हो उसके पीछे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में तो एसेट है, कंपनीज़ मौजूद है, लेकिन बिटकॉइन्स के पीछे बहुत सारे लोग समझते हैं एसेट्स नहीं हैं, तो इसमें बहुत सारे फ़तवे हैं कि ये हलाल नहीं है और इसको मुफ्ती हज़रात पाकिस्तान में नहीं मानते बहुत सारे लोग, लेकिन लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन्स को ख़रीद रहे हैं और बहुत सारे बिटकॉइन की तरह और बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसकी ट्रेडिंग होती है कि कभी ऊपर जाती है कॉइन्स की वैल्यू तो बेच देते हैं, जब नीचे आती है तो बाय कर लेते हैं। दिस इज़ हाउ द पीपल मेक मनी। अगर उन्होंने पैसे लूज़ किए हैं, तो उन्होंने बिटकॉइन को महँगे दामों खरीदा होगा और जब नीचे आ रहा होगा तो फिर उन्होंने फ़ौरन से बेच दिया कि और नीचे ना आ जाए। दिस इज़ हाउ दे लूज़ मनी टू गेट द मनी आउट। दिस इज़ द सेम थिंग व्हिच आई वुड से स्टॉक एक्सचेंज। सही, सही। कमल आफ्ताब और ज़ुल्करनैन ने, मैं फिर पूछूँगा कि 2 करोड़ रुपया आउट ऑफ अ रैंडम ओवरनाइट लॉस किया। ये कैसे मुमकिन है? मतलब ब आप एक इमारत खड़ी करें और पूरी एक रात में 2-3 करोड़ चला जाए। देखें, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 बिटकॉइन बाय किया हुआ है, राइट? जिसकी वैल्यू $1,00,000, राइट? अगर आपने $1,00,000 का 1 बिटकॉइन बाय किया और उसकी ओवरनाइट या 2 दिन के अंदर वैल्यू 1,00,000 से वो आ गई है 90,000 पे किसी वजह से, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आई है अमेरिका में, कुछ भी हुआ है, 90,000 में, 80,000 में आ गई है और आप 20,000 इवेंचुअली लूज़ कर चुके हैं। अब आपने देखा कि क्या मैं मज़ीद वेट करूँ कि वो मज़ीद नीचे जाए कि मैं इसमें $80,000 में से अपने पैसे वापस निकाल लूँ। तो मैंने कितने लूज़ किए? $20,000, राइट? इसी तरह से अगर उनके पास 2 बिटकॉइन्स थे, 3 बिटकॉइन्स थे या 4 बिटकॉइन्स थे, तो उन्होंने 4-5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की होगी और वो जब नीचे आ रहा है तो उन्होंने डर के मारे कि मज़ीद नीचे ना आ जाए, मैं फ़ौरन से सेल करके बाहर आ जाऊँ और जितने बच गए हैं उतने बचा लूँ। या तो मैं वेट करूँ जब ये वापस अपनी वैल्यू पे जाए और आगे जाएगा तो मैं प्रॉफ़िट बनाऊँगा। दैट्स व्हाट द ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट। दैट्स व्हाट द पीपल आर डूइंग। दैट्स हाउ द पीपल आर लूज़िंग मनी और मेकिंग मनी। टिकटॉक लाइव, कमिंग टू 5th सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट। टिकटॉक लाइव क्या है? इसमें एक रात में लोग 15 से 20 लाख रुपया कैसे बना लेते ट्रू। हैं? और इसमें नंगपन कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। जितनी टिकटॉक पे फ़हाशी मैं समझता हूँ इस वक़्त मौजूद है, ये हमारी नौजवान नस्ल को, बच्चों को बहुत ख़राब कर रही है और बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और ये तभी पॉसिबल है जब क्योंकि वल्गर कंटेंट पाकिस्तान की अवाम देखना चाहती है, तो वल्गर कंटेंट से ही पॉसिबल है। कभी आप ये नहीं कहेंगे कि जी एक बंदा सिखा रहा था, तो उसने 15 लाख कमाए क्योंकि वो स्किल सिखा रहा था। या कभी आप ये नहीं देखेंगे कि एक बंदा कोई तरीका बता रहा था खाना पकाने का या कोई डॉक्टर बता रहा था इस तरह सर्जरी होती है और उसने 15 लाख। ये तभी मुमकिन है जब वल्गर कंटेंट की तरफ आते हैं और हमें पता है वो वल्गर कंटेंट का है, वो एक्सप्लेन भी नहीं हम कर सकते कि वो क्या है। जिस तरह की वो डिस्कशन कर रहे होते हैं लोग आपस में और वो क्या हो रहा होता है वो हम सबको पता है। तो वो फिर लोग आपको स्टार्स देते हैं जब आप डिस्कशन ऐसी कर रहे होते हैं कि ऐसे स्टार्स कि आपकी कन्वर्सेशन ये चलती ही रहे और वो पैसे आते ही रहें। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट। तो 2 लोग बात कर रहे हैं गलीज़ लैंग्वेज और जो देखने वाले हैं वो उनको साथ-साथ गलीज स्टार हरकतें हैं, लैंग्वेज नहीं हरकतें हैं। कपड़े राइट। उतरवा रहे होते हैं, पता नहीं क्या-क्या। वो नटर नाम का एक कैरेक्टर भी पकड़ा गया था और उसपे जिस तरह लड़कियाँ बैठी सही। होती हैं और इसको प्रमोट करके लोग कहते हैं हम चैरिटी भी करते ये हैं। वही बात है कि मैं शराब के क्लब में गया हूँ वहाँ पीने और साथ पूछ रहा हूँ सारी रात कि मुजरा करा ते अगले दिन जड़ा है भी पैसा इकट्ठा करके जड़ा है ना उम्रे ते चले जाओ। हाँ, दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी बैड। अनफॉर्चुनेटली ये और फिर इसको एनकरेज भी किया जाता है। एनकरेज किया जा रहा है ना, हाँ, यही तो कह रहा हूँ। अब अच्छा, आप इस पैसे को, इसी से कमाए पैसे को, अ, इसको कैसे देखते हैं कि इससे जो पैसा कमाया जा रहा है उसको फिर उसको शो ऑफ भी किया जा रहा है, उसको इतना ज्यादा शो ऑफ किया जा रहा है, गोल्ड प्लेटेड फोन दिए जा रहे हैं, शेर के बच्चे दिए जा रहे हैं, पैसे को फेंका जा रहा है, फिर फैशन इंडस्ट्री उसको प्रमोट कर रही है। मुझे बताएं, इससे जो घर, इवन ई कॉमर्स से जो बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है, जो बार बार फेल हो रही है, जो लड़की नकाब करती है, ये जो लड़का दाढ़ी रखी हुई है, 5 वक्त की हुँ, नमाज पढ़ता है, लेकिन बार बार उसे ई कॉमर्स से पैसा नहीं आ रहा, वो तो कैमरा उठाएगा और वो घर की औरतें दिखाना शुरू कर एग्ज़ैक्टली। देगा। भूख पे ढिड को लोग गोडे चंगे थे नहीं होंगे।
دیکھیں یہ وہی بات ہے نا کہ معاشرہ بیسکلی فرسٹریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے. جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے. ایک باپ اگر دیکھ رہا ہے تو اس پہ کیا گزری ہوگی، کیا بیتری ہوگی کہ ایک اگر شادی ہونی ہے تو ایسے ہونی ہے، اتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر ہونی ہے، اس کی کیا گزرتی ہوگی. یعنی عام آدمی تو پھر گیا نا. یہ بیسکلی آپ جب اپنی پیسے کی نمائش کرتے ہیں تو وہ پہلی یہی ہے کہ آپ کا یا تو پیسہ اپنا نہیں ہے یا تو دوسرا آپ نئے نئے امیر ہوئے ہیں. جو ہمیشہ ایک سینسیبل انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور نہ کہ وہ شو بازی کرتا ہے. تو بڑا اس میں یہ ایک رونے کا مقام بھی ہے ساتھ ساتھ کہ ہمارا یہ نہیں کہ ہم ان کو صرف برا کہیں. رونے کا مقام اس لیے کہ ہماری عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ عوام دیکھنا ہی چاہتی ہے، وہ باہر سے دیکھنا شیئر بھی مارتی ہے، انڈر ایج خواتین کو ٹریپ بھی ایگزیکٹلی. کیا جاتا ہے، پھر لنکس بھی مانگتی ہے، پھر اتنے پارٹ اویلیبل بھی بالکل ایسے مانگتی ہے، تو پھر اصل ننگے یہ ایشو ویڈیوز ہے. بھی، پھر ویڈیو لیکس کے پیچھے ہیں، ہاں آڈیو لیکس کے پیچھے ہیں. اس ایگزیکٹلی. نے معاشرہ کتنا تباہ کیا. ہاں نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو اصل میں ان کا ایشو کام ہے کیونکہ دیکھنے والے ہی دیکھنا یہ چاہتے ہیں ایسا کانٹینٹ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. یہ 2024 ختم ہو رہا ہے. 2024 میں آپ گوگل پہ جا کے دیکھیے گا کہ 2024 میں پاکستان میں سب سے زیادہ کیا سرچ کیا گیا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا سرچ کیا گیا. کہ سب سے پہلے ایسے ڈرامے سرچ کیے گئے، کچھ ایسی مناہل اداکارہ. ملک سرچ کی گئی، میں عشاء یہ رحمان سرچ کی بالکل گئی. ایسے اور کچھ ایسی اداکارہ کی پکچر سرچ کی گئیں اور وہ ایسے ایسے ورڈز کہ میں بولنا بھی نہیں اس کو دوبارہ کرتا. اگر آپ جرمنی کو قوم کو دیکھیں انہوں نے کیا سرچ کیا 2024 میں. انہوں نے یہ سرچ کیا کہ ہاؤ ٹو اسکیل مائی اسٹارٹ اپ، ہاؤ ٹو لرن نیو اسکلس، رائٹ، ہاؤ ٹو امپروو، ہاؤ ٹو ڈو سیلف امپروومنٹ. آپ کبھی ان کے جا کے جرمن میں یہ کی ورڈز دیکھیں. قومیں ایسی بنتی ہیں، قومیں ایسی نہیں بنتی کہ مناہل ملک کی ویڈیوز دیکھ کے کی سرچنگ میں وہ بھی بنے. اس کی میرے خیال سے پرسنل پرائیویسی بریچ ہے. اس کو کیوں اس قدر ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور ہر بندہ ہی انوالو. میں کہتا ہوں یہاں شریف وہ ہے جس کی ویڈیو لیک نہیں ہوئی. صحیح. تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک پرائیویسی بریچ پہ تو اس کو سزا ملنی چاہیے جس نے ویڈیو لیک کی. وائی دے آر اینٹرنگ اٹ. خلیل الرحمان قمر صاحب کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں تو جواب بھی نہیں دیتا. ہو آر دے ٹو ٹاک اباؤٹ. ٹھیک ہے آپ لیکچرز دیں، چیزیں دیں، جو وہ دے رہے تھے وہ بھی شاید ایک دوسری طرف چلا گیا، لیکن ایکسپلائٹ کیوں کر رہے ہیں. خود بہت شریف ہے. I think یہ سارا جو ہے یہ ویوز کا معاملہ ہے کلٹ ہے کلٹ. کہ میں سب سے پہلے میں خبر دے دوں. میں اکثر یہ کہتا ہوں آج سے کچھ سال پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا ان کو چھڑواتا تھا. اب دو لوگ لڑتے ہیں تو تیسرا فوراً ویڈیو بناتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ لگانی ہے. دس از وٹ دا نوٹ مینٹیلٹی. پھینکتا ہے آ دس از کے گولڈ پلیٹڈ فون. شیر کا بچہ دے آتے ہیں. تہاڈی شادی ہوئی ہے، شیر دا بچہ رکھو. تو یہ ہمیں ہمارے بچوں کو سمجھنا ہوگا کہ جس کو رول ماڈلز بنا رہے ہیں وہ کن کو بنا رہے ہیں. گھر والوں کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. یہ روکنا ہوگا ان کو، ادروائز یہ معاشرہ بہت ہمارے ہاتھ سے نکل آلریڈی چکا ہے. اچھا ثاقب، آپ بہت سارے اسکولس بھی دیکھتے ہیں، بچوں کی تربیت بھی دیکھتے ہیں. آخری سوال کر رہا ہوں، امپورٹنٹ سوال کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں 10-12 سال کے بچے کیمرے اٹھا کر شروع ہوئے ہوئے ہیں، گیم پکڑی ہوئی ہیں. ماں بیمار، مجھے چیک کرانے آتا ہے، 13 سال کا بچہ ہے، یہ فون پہ کھیلی جا رہا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی. ماں بیمار ہے، باپ باہر بالکل بیٹھا ہے کہ صحیح. میں ماں کو دیکھوں. یہ جو فیملی وی لاگرز ہیں، اور ان لوگوں نے جو بچوں کو ٹوٹل وی لاگنگ پہ لگا دی ہے. اچھا مجھے جو اچھا کام کر رہے ہیں، ایون فیملی کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اس میں بچے آ رہے ہیں، مجھے اس پہ ایشو نہیں ہے. میرا سوال پھر وہی ہے، ولگر فیملی وی لاگنگ، بیوی کا گندا سا میک اپ کرنا، یہاں سبسکرائب لکھ دینا، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ پرینک کرنا، شیشہ مار کے، ڈرامے کر کے، ٹھیک ہے. اس کے باتھ روم میں کیمرہ لے کے گھس جانا، بیڈ روم میں صبح اس کے ساتھ Right. اٹھنا. یہ والا جو ٹرینڈ ہے، اور ڈیلی ایڈکشن پہ ڈالنا کہ اب وہ کیا کر رہا ہے، اب ہیمولوجی کہاں سے آئے گا، یہ ساری ایڈکشن میں مبتلا کر دینا. یہ کس قدر ای کامرس انڈسٹری میں یا ہمارے اسکول کالجز میں، جہاں آپ اسکولس کو بھی ڈیل کرتے ہیں، بچوں کی تربیت پر اور ان کے مائنڈ پر کتنا اثر ڈال رہا ہے، اور انہیں نماز قرآن سے کتنا دور کر رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے جی. ہمارا اسکولس کا جو سلوگن ہے اسکول آف نیبلرز کا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن تو دی جا رہی ہے، تربیت نہیں دی جا رہی. آپ مجھے بتائیے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی نے روزہ رکھا ہو اور توڑ دیا ہو؟ شاید ہی کبھی سنا ہو یار یہ روزہ رکھ کر توڑتا ہے. نہیں توڑتا. وہ اس لیے نہیں توڑتا کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. رائٹ. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی اس وقت اس ٹائم اس کے ذہن میں کیوں نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ شروع سے ہمارے پیرنٹس نے، بڑوں نے یہ دکھایا کہ روزہ رکھ کر توڑنا نہیں ہے شروع سے.
کیونکہ بچے نے شروع سے جو چیز دیکھی ہے وہ وہی کرے گا۔ اب بچے کو شروع سے آپ فیملی بلاگنگ اور یہ ساری چیزیں دکھائیں گے تو وہ بھی بڑا ہو کے ایسا ہی ماں بنے گا۔ لے نہیں سکتی نا فون، رونے لگ جاتے ہیں، چیخنے ٹانگیں مارنے لگ جاتے م م ہیں فیڈر پھینک دیتے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ ساتھ ساتھ ماں-باپ کی تربیت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ بچے جو کس طرح سے ਹੁਣ گرو ਮਾਂ اپ ਹੀ کر رہے ਘਰਾਂ ہیں۔ 'ਚ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹੇ, ਮਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ उन्होंने ला दी थी और صحیح उनके फैंस बने और शेर का बच्चा और नोट और गोल्ड प्लेटेड फोन, वही उसकी चर्ब आंख कम ना हो तो ہاں، फिर ہاں، बच्चा ہاں۔ तो वो देखेगा। इसको कैसे कंट्रोल करें؟ دیکھیں मादियत है ना, मादियत प्रस्ती है। جو اب ہو چکا سو ہو چکا، ہم نے دیکھنا ہے اس وقت ایک دن میں 19,000 بچہ پیدا ہوتا ہے جی، 19,000۔ اب یہ انسٹیٹیوشنز کی بھی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ساتھ ساتھ تربیت کا دیں، بچوں کو یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے، بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے رول ماڈلز کون ہیں۔ جاپان دیکھیں نا کس بالکل۔ طرح بچوں کو اب جاپان کے اسکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے اس وقت کہ جو لائن مین باہر بجلی کی تار لگا رہا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، سو تھینک فل، بی تھینک فل۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں بچوں کو یہ تک نہیں سکھایا جاتا کہ شکریہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ادا کرنا ہے، نہ کہ فور گرانٹیڈ ہر چیز لینا ہے۔ تو ہر چیز کو سچ کو، جھوٹ کو، رول ماڈلز پہ کام کرنا ہوگا، چیریٹی کیسے دینی ہے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا، بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ والدین کا ادب کیا کرنا ہے، بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے آپ کی لائف میں، نہ کہ اگر آپ سارا دن ہی ان کا فون دکھائیں گے، سارا دن ہی وہ یہ بلاگنگ کی بات کریں گے، جب خود بھی یہ دیکھیں گے تو پھر ولگر فیملی وی دیٹ از اوبیسلی سم تھنگ وچ بالکل۔ از ڈیواسٹیٹنگ۔ اچھا میں ایک اکثر بات کرتا ہوں آج بڑی کاشف آصف صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ خواہشات جو آپ پال لیتے ہیں اس میں اور حاصل جو ہے اس میں، یعنی حاصل اور لا حاصل میں جو فرق کا نام ہے، جو حاصل اور لا حاصل میں ڈفرنس ہے، دیٹ از دی روٹ کاز آف ڈپریشن ان دی سوسائٹی۔ ہوں، بالکل آپ صحیح۔ کیا میسج دیں گے ای کامرس کے ان بچوں کو؟ یہ آخری سوال ہے، ہاں۔ کیا میسج دیں گے کہ اف دے آر ناٹ گیٹنگ واٹ دے وانٹ واٹ دے شوڈ ڈو؟ کیمرہ اٹھائیں اور ہم لو جی شروع ہو جائے۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دیکھنے والوں کو بھی کہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں۔ اگر آپ ولاگر بننا چاہتے ہیں یا اس طرح کا کنٹینٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے لوگوں میں بیٹھیں، 4 لوگوں میں بیٹھیں، کہ میں ہمیشہ بزنس کی بات کرتا ہوں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو بزنس کی بات کرتے ہیں، اگر ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کی بات کریں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو کہ سیلف اور پرسنل کیئر کی بات کریں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو کہ ہمیشہ یہ بات کریں کہ ہاؤ ٹو لرن نیو تھنگس، آلویز امپروو۔ اگر آپ جاپان میں بھی 6 مہینے رہیں گے نا تو 6 مہینے بعد تھوڑی سی جاپنیز آ جائے گی، تو اسی لیے اپنی کمپنی کو چینج کیجئے، اپنی سراؤنڈنگز دیکھیے سب سے پہلے کہ جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں، یہ کیا یہ میرا فیوچر ہے؟ جیسا فیوچر ہے ویسے لوگوں میں بیٹھنا ہوگا، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، اور اپنی جو سراؤنڈنگز ہیں اس کو سب سے پہلے امپروو کرنا ہوگا۔ میں دوسری یہ بات بچوں کو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ کہنا ہوگا کہ سب سے بڑی چیز ان کے پاس جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اس وقت ان کے پاس ان کی عمر ہے، ان کی ایج ہے۔ یہ اگر آج نکل گئی تو یہ کاشت کرتے رہیں گے، جو آج 20 سے 30 سال کے ہیں، جب یہ 40 سے 50 سال کے ہوں گے تو یہ کہیں گے کاش ہم 20 سے 30 میں یہ کر لیتے۔ تو یہ کاش نہ آنے دیجیے گا۔ آج یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو آپ بہت عمر دیکھ چکے ہیں، اور اپنی زندگی جو کہ سب سے بڑا سرمایہ ایسٹ ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ ٹائم از اے ویلیویبل کرنسی دیز۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب میرے ساتھ تھے، ویری گڈ انٹرپرینر اینڈ ٹیچرز آف ٹیچرز، از ڈوئنگ گریٹ ورک، کیپ اپ گریٹ ورک، کیپ ٹیچنگ آور سوسائٹی the best they can. جزاک اللہ۔ Thank you.